बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जब मंगला डैम की तामीर शुरू हो रही थी तो वहाँ पर काफ़ी मजदूर काम कर रहे थे, जिसके अंदर इंजीनियर्स भी शामिल थे। डैम की तामीर शुरू थी, डैम का काम जोरों पर था। सारे मजदूर काम में लगे हुए थे। बंद के लिए मट्टी को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। उसी दौरान जब मट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था तो मट्टी के नीचे कब्र निकल आई। इस कब्र के अंदर मुर्दा दफन था। सारे लोग आसपास इकट्ठे होकर इस कब्र की तरफ आ गए। यहाँ पर आकर इन्होंने जब कब्र का मंजर देखा तो कब्र के अंदर एक मुर्दा लेटा हुआ था, जिसके मुंह के ऊपर डॉक्टर इसरार अहमद फरमाते हैं कि इंसान दुनिया के अंदर ऐसे ही रहता है जैसे इसने मरना ही ना हो। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार ऐसे लोगों को देखा है जिनको फ़िक्र आखरत बिल्कुल नहीं है और वो दुनिया में इस तरह मगन है कि यही सब कुछ है, यही इनका हमेशा हमेशा का ठिकाना है। ये ऐसे बदबख्त लोग हैं जो धोखे में पड़े हुए हैं, जो इस आर्जी ज़िंदगी के लिए अपनी आखरत को दांव पर लगाए हुए हैं। जब ये मर जाता है तो तब इसे पता चलता है कि मैंने दुनिया के अंदर क्या क्या तबाहियाँ मचाई थी, दुनिया के अंदर मैंने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए थे, दुनिया के अंदर मैं किन गफलतों में पड़ा हुआ था। ये अपने आप पर सिवाय अफसोस के और कुछ ना कर सकेगा, क्योंकि आप जो कुछ दुनिया में करते हैं उसका नतीजा आपको कब्र में ज़रूर मिलता है। ये हो ही नहीं सकता कि आपने ज़मीन के अंदर मकई का बीज बोया हो और बाहर निकल कर वो कपास बन जाए। बिल्कुल इसी तरह जब आप दुनिया में रहते हुए नेक कमाल करेंगे तो आपको आखिरत में अजर भी वैसा ही मिलेगा, कब्र भी आपका इस्तकबाल करेगी। लेकिन अगर आप दुनिया में रिश्वतखोरी, जना, बदकारी, सूद जैसे गलीज धंधे किए होंगे तो आपको इनकी जज़ा भी वैसे ही मिलेगी। ये हर अकल रखने वाले और दुनिया व आखिरत की सूझबूझ रखने वाले के लिए एक इबरतनाक और सच्चा वाक़या है। डॉक्टर इसरार अहमद कहते हैं कि जब मंगला डैम की तामीर शुरू हो रही थी तो वहाँ पर काफ़ी मजदूर काम कर रहे थे, जिसके अंदर इंजीनियर्स भी शामिल थे। डैम की तामीर शुरू थी, डैम का काम जोरों पर था। सारे मजदूर काम में लगे हुए थे। बंद के लिए मट्टी को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। इसी दौरान जब मट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था तो मट्टी के नीचे कब्र निकल आई। इस कब्र के अंदर मुर्दा दफन था। सारे लोग आसपास इकट्ठे होकर इस कब्र की तरफ आ गए। यहाँ पर आकर इन्होंने जब कब्र का मंजर देखा तो कब्र के अंदर एक मुर्दा लेटा हुआ था, जिसके मुंह के ऊपर एक सांप बैठा हुआ था। ये सांप मुर्दे को वक्फे वक्फे से डस रहा था। यहाँ पर मौजूद सब लोगों ने यह मंजर देखा तो इस डैम पर काम करने वाले तमाम लोगों को काम भूल गया और दुआ अज़कार पढ़ना शुरू कर दिया। सब लोग ये मंजर देखकर कांपने लगे। इन लोगों को अल्लाह ताला की हकानियत का पता चल गया कि जो कुछ हम दुनिया के अंदर बोते हैं इसका अंजाम हमें कब्र में लाजमी मिलेगा, और ऐसे वाकयात खुली निशानी हैं। ये मंजर देखकर सबके ऊपर डर हावी हो गया। दुआ और अज़कार पढ़ने के बाद अचानक इन्होंने मुर्दे पर नजर डाली। वहां से सांप गायब हो चुका था। लोगों ने इधर उधर देखा पर सांप मुर्दे के पास से हट चुका था। पता नहीं सांप को जमीन खा गई या आसमान निगल गया। सांप ढूंढने पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये वाकया तकरीबन आज से 20-25 साल पुराना है। कोट मिठन के अंदर मेडिकल टीम को कब्र की खुदाई करनी थी। इनको कोट मिठन के बाहरी इलाके में जाना था। कब्रस्तान कोट मिठन के इलाके के बाहर मौजूद था। टीम मुर्दे का मुआयना करने के लिए मौजूद जगह पर पहुंच गई। इस बंदे को मरे हुए तकरीबन 5 दिन हो चुके थे। मजदूरों ने आकर कब्र की खुदाई शुरू कर दी। कब्र की खुदाई मुकम्मल करने के बाद कब्र के अंदर देखा गया तो यहाँ पर चमगादड़ें मौजूद थी। इन चमगादड़ों के अलावा कब्र के अंदर कीड़े मकोड़े भरे पड़े थे। कब्र के अंदर कहीं पर भी कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर कीड़े मकोड़े मौजूद ना हो। कब्र की निचली तह पर सांप और बिच्छू ऐसे चल फिर रहे थे जैसे ये नॉर्मल जमीन पर रेंग रहे होते हैं। ये नज़ारा काफी भयानक नाक था। यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए थे सब लोग ये मंजर देखकर भाग गए, सिवाय तहकीकी टीम के अफसरान के। अब सबसे बड़ा मसला ये था कि मुर्दे को बाहर निकाल कर इसकी तहकीक करनी थी। अफसरान ने मजदूरों को पुलिस का डर देकर जबरदस्ती कब्र के अंदर उतारा। 2 मजदूर कब्र के अंदर चले गए। ये मुर्दे को बाहर निकालने लगे तो इसी दौरान एक मजदूर मौका पर ही बेहोश हो गया। ये मजदूर कब्र के और सांपों की ताब न लाते हुए शाम होने तक मर गया। ये कैसा मंजर था जिसको देखकर यहाँ पर सारे लोग तंग रह गए और ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर हमारे साथ कब्र के अंदर क्या होगा। डॉक्टर इसरार अहमद फरमाते हैं कि यही दुनिया की हकीकत है। अगर आप दुनिया के अंदर अच्छे तरीके यानी इस्लामी तरीके पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो आप कामयाब रहते हैं। अगर आप इस्लामी असूलों के बरक्स चलेंगे तो अजाब के लिए तैयार हो जाइए।
جو کہ بہت ہی جلد آپ کو ملنے والا ہے، اس لیے بہتر ہے ابھی سے توبہ کر لیں، ابھی وقت ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اور قبر کے عذاب کا انتہائی تکلیف دہ اور دردناک واقعہ ہے کہ ایک میڈیکل ٹیم کو قبر کی کھدائی کے لیے جانا پڑا۔ یہاں پر اس مردے کو باحفاظت قبر کے اندر پہلے سے رکھا گیا تھا، اب اسے قبر سے نکال کر دوسری جگہ پر منتقل کرنا تھا۔ یہاں پر مزدوروں نے آ کر قبر کی کھدائی کی تو کھدائی کرنے کے بعد انہوں نے جو قبر کے اندر دیکھا تو قبر سے ایک بہت ہی بھیانک سانپ باہر نکل آیا۔ یہ ایک ایسا سانپ تھا، یہاں پر موجود لوگوں نے آج سے پہلے اپنی زندگی میں ایسا سانپ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ قبر سے اتنی گندی بدبو آنے لگی کہ یہاں پر موجود سارے لوگ بھاگنے لگے۔ سارا دن بدبو ختم ہونے کا انتظار کرنے کے بعد بھی بدبو ختم نہ ہو پائی۔ آخرکار مجبوراً اسی حالت کے اندر ہی مردے کا معائنہ کیا گیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث اور حکیم تھے۔ حدیث کی مشہور کتاب ترمذی شریف انہی کی لکھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اس قدر حسن دیا تھا کہ لوگ دیکھ کر فریفتہ ہو جاتے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو باطنی حسن بھی دیا تھا۔ آپ عین جوانی کے عالم میں ایک دن اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عورت اندر آئی اور آتے ہی اس نے اپنا چہرہ کھول دیا۔ وہ عورت نہایت حسین و جمیل تھی۔ وہ آپ سے کہنے لگی کہ میں آپ کے حسن پر فدا ہوں اور کئی دنوں سے موقع کی تلاش میں تھی، آج بہت مشکل سے تنہائی ملی ہے، آپ میری خواہش پوری کر دیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر خوف خدا اتنا غالب ہوا کہ آپ رو پڑے اور اتنا روئے کہ وہ عورت نادم ہو کر واپس چلے گئی اور آپ دیر تک روتے رہے۔ مدت گزر گئی، آپ اس بات کو بھول گئے اور جوانی سے بڑھاپے میں داخل ہو گئے، بال سفید ہو گئے۔ ایک دن مصلی پر بیٹھے تھے کہ دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر اس وقت میں اس عورت کی خواہش پوری کر دیتا تو کیا تھا، بعد میں توبہ کر لیتا۔ لیکن جیسے یہ خیال دل میں آیا تو فوراً رونے لگ گئے اور کہنے لگے، اے رب کریم، جوانی میں تو یہ حالت تھی کہ میں گناہ کا نام سن کر ہی اتنا رویا تھا کہ وہ عورت میرے رونے سے نادم ہو گئی تھی۔ اب میرے بال سفید ہو گئے ہیں تو کیا میرا دل سیاہ ہو گیا ہے جو میرے دل میں اس گناہ کا خیال پیدا ہوا؟ اے اللہ، میں تیرے سامنے کس طرح پیش ہوں گا؟ اس بڑھاپے میں جب میرے اندر قوت بھی نہیں رہی، میرے دل میں گناہ کا خیال کیسے آ گیا؟ اسی حالت میں روتے روتے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سو گئے۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ترمذی کیوں روتے ہو؟ عرض کیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب زمانہ جوانی کا تھا، قوت اور شہوت کا زور تھا، تب تو اللہ کا اتنا خوف تھا کہ گناہ کی بات سن کر ہی اللہ کے خوف سے رونے لگ گیا تھا۔ لیکن اب جب کہ بال سفید ہو گئے اور بڑھاپا آ گیا تو دل اس قدر سیاہ ہو گیا ہے کہ یہ خیال آیا ہے کہ اس وقت خواہش پوری کر لیتا اور بعد میں توبہ کر لیتا، اس لیے پریشان ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پریشان نہ ہو، یہ تیری کمی یا قصور نہیں، جب تو جوان تھا تو میرے زمانے سے زیادہ قریب تھا، ان برکتوں کی وجہ سے تیری یہ کیفیت تھی کہ گناہ کا خیال دل میں نہیں آیا۔ اب تیرا بڑھاپا آ گیا ہے تو میرے زمانے سے بھی دوری پیدا ہو گئی ہے، اس لیے اب دل میں گناہ کا وسوسہ پیدا ہوا، بس توبہ استغفار کیا کر، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ ایک اور بیان سماعت فرمائیں۔ ابن عساکر نے حضرت عبداللہ ابن حذیفہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمری میں لکھا ہے، یہ صحابی تھے، ان کو رومیوں نے گرفتار کر لیا، انہوں نے اسے اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے انہیں کہا کہ آپ نصرانی بن جائیں، میں آپ کو اپنے اقتدار میں بھی شریک کرتا ہوں اور اپنی لڑکی آپ کے نکاح میں دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، اگر تو مجھے اپنی پوری مملکت بھی دے دے اور تمام عربوں کی حکومت بھی عطا کر دے، اس کے عوض کے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو ترک کر دوں اور وہ بھی پلک جھپکنے جتنی دیر کے لیے، تو بھی میں یہ کام نہ کروں گا۔ اس نے کہا، تو پھر میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ انہوں نے کہا، تمہیں اختیار ہے، جو چاہو کرو۔ کہتے ہیں کہ اس نے حکم دیا اور انہیں سولی پر لٹکا دیا گیا۔ پھر اس نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ ان کے پاؤں اور ہاتھوں کے قریب تیر مارے، چنانچہ وہ تیر مارتے رہے اور بادشاہ ان پر نصرانیت کا دین پیش کرتا رہا، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ انہیں سولی سے اتار دے، چنانچہ انہیں تختہ دار سے اتارا گیا۔ اس کے بعد تانبے کے ایک تیل کی ہنڈیا یعنی دیگ لائی گئی، اسے گرم کیا گیا۔ اس کے بعد ایک مسلمان قیدی لایا گیا، اسے اس کے اندر پھینکا گیا، دیکھتے ہی وہ چمکدار ہڈیاں بن کر رہ گیا۔ اس کے بعد پھر اس نے ان پر اپنا دین پیش کیا اور انہوں نے انکار کر دیا۔ اب اس نے حکم دیا کہ ان کو بھی اس میں پھینک دیا جائے۔ انہیں لوہے کی چرخی پر چڑھایا گیا تاکہ اس کے اندر پھینک دیں۔ اس وقت آپ رو دیے۔ اس پر بادشاہ کو یہ لالچ پیدا ہو گیا کہ شاید
اب مان جائیں۔ تو انہوں نے اسے بلایا تو انہوں نے کہا کہ میں رویا اس لیے ہوں کہ میری جان ایک ہے اور یہ بھی دیگ میں ڈال دی جائے گی اور ختم ہو جائے گی، لیکن میری خواہش تو یہ ہے کہ میرے جسم کے ہر بال کے برابر مجھے جانیں عطا ہوتی اور وہ اللہ کی راہ میں قربان ہوتی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے ان کو قید کر دیا اور کھانا بند کر دیا۔ ایک عرصے تک یہ پابندی تھی۔ اس کے بعد انہیں شراب اور خنزیر بھیجا تو انہوں نے اس کو ہاتھ نہ لگایا۔ تو انہوں نے بلا کر پوچھا کہ تم نے ان کو کیوں ہاتھ نہ لگایا؟ انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں اس وقت تو میرے لیے حلال ہیں، لیکن میں تمہیں خوش کرنا نہیں چاہتا۔ اس پر اس نے کہا چلو میرے سر ہی کو چوم لو، میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ اس پر انہوں نے کہا کیا تم میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کر دو گے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے اس کے سر کو چوم لیا اور انہوں نے وہ تمام قیدی رہا کر دیے جو ان کے ساتھ تھے۔ جب وہ لوٹے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر چومے، اور میں اس کی ابتدا کرتا ہوں۔ وہ اٹھے اور انہوں نے ان کے سر کو چوما۔ اللہ تعالیٰ دونوں سے راضی ہو گئے۔ ایک اور بیان سماعت فرمائیں۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد کسی پہاڑ کی ایک غار میں رہا کرتا تھا۔ نہ لوگ اس کو دیکھتے نہ وہ لوگوں کو دیکھتا۔ اس کے ہاں پانی کا ایک چشمہ بھی تھا، وہ اس سے وضو کرتا اور پانی پیتا۔ زمین میں بوئے ہوئے پھلوں سے غذا حاصل کیا کرتا تھا، دن کو روزہ رکھتا اور رات قیام کرتا، عبادت میں بالکل سستی نہ کرتا۔ اس پر سعادت کے آثار نمایاں تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا چرچا سنا تو اس سے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا۔ جب دن میں تشریف لے گئے تو عابد نماز اور ذکر و اذکار میں مشغول تھا، اور جب رات کو جانا ہوا تو وہ اللہ عز و جل کی مناجات طلب نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا میں مسترد ڈوبا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کرنے کے بعد فرمایا اے شخص اپنی جان پر نرمی کرو۔ اس نے عرض کی اے اللہ کے نبی علیہ السلام، مجھے ڈر ہے کہ کہیں غافل نہ ہو جاؤں، موت کا وقت آ جائے اور میں عبادت الہی میں کوتاہی کرنے والوں میں نہ ہو جاؤں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استفسار فرمایا کیا کوئی حاجت اور ضرورت ہے؟ اس نے عرض کی بارگاہ الہی میں عرض کیجئے کہ وہ مجھے اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرما دے اور تادم آخر اپنے علاوہ کسی کی طرف مائل نہ کرے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جبل طور پر مناجات کے لیے حاضر ہوئے اور کلام باری تعالیٰ کی لذت میں مستغرق ہو گئے تو آپ علیہ السلام کو اس عابد کی بات یاد نہ رہی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، تجھے میرے عابد نے کیا کہا؟ آپ علیہ السلام نے عرض کی یا الہی تو خوب جانتا ہے، اس نے مجھے کہا کہ میں تجھ سے دعا کروں کہ اسے اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرما دے اور اپنے علاوہ کسی میں مشغول نہ کر یہاں تک کہ وہ تجھ سے آ ملے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، اسے جا کر کہہ دو کہ وہ دن رات میری جتنی چاہے عبادت کر لے، پھر بھی اپنے گزشتہ گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے جہنمی ہے، اور مجھے اس کی ایسی ذلیل و رسوا کن باتوں کا بھی علم ہے جو میرے علاوہ کوئی نہیں جان۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لائے اور اسے اللہ عز و جل کا فرمان سنایا اور اس کے گزشتہ بڑے بڑے گناہوں کے متعلق بتایا تو اس نے کہا مرحبا، میں اپنے رب کا فیصلہ اور حکم دل و جان سے تسلیم کرتا ہوں۔ وہ ہر شے کو دیکھنے والا ہے، اسے ہر شے کا علم ہے، اس کے حکم کو رد کرنے والا کوئی نہیں، اس کے فیصلے کو پھیرنے والا کوئی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ زیادہ رونے لگا اور عرض کی اے موسیٰ علیہ السلام، اس کی عزت و جلال کی قسم، وہ اگر مجھے اپنے دروازے سے دھدکار بھی دے تو بھی میں اسی کے دروازے پر پڑا رہوں گا، کبھی نہ ہٹوں گا، اور اگر مجھے جلا دے یا میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو بھی میں اس کی بارگاہ سے کبھی نہ پھروں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مناجات کے لیے جبل طور پر تشریف لے گئے تو عرض کی یا اللہ تو خوب جانتا ہے تیرے عابد نے کیا جواب دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، اس کو خوشخبری سنا دو، اس کو بشارت سنا دو کہ وہ اہل جنت میں سے ہے اور اسے میری رحمت و احسان نے گھیر لیا ہے، اور اسے یہ بھی کہنا کہ تو نے میرے فیصلے کو صبر و رضا سے گلے لگایا اور میرے سخت حکم اور فیصلے کے باوجود راضی رہا۔ اب تیرے گناہوں سے زمین و آسمان اور درمیانی فضا بھی بھر جائے اور یہ تمام بھی بھر جائیں تو بھی میں تیری مغفرت فرما دوں گا، کیونکہ میں بہت کریم اور بخشنے والا مہربان ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عابد کو یہ خوشخبری دی تو سجدے میں گر پڑا، اپنے رب عز و جل کی حمد کی اور سجدے میں پڑا رہا، یہاں تک کہ اس کا طاہر روح قفصر انصری سے پرواز کر گیا۔ ایک اور بیان سماعت فرمائیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحرا میں سے گزر رہے تھے۔ کسی صدا دینے والے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز کی طرف متوجہ ہوئے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے کوئی نظر نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ غور سے دیکھا تو وہاں ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے عرض کیا، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نزدیک تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب تشریف لے گئے۔ اس سے پوچھا، تمہاری کیا حاجت ہے؟ اس نے عرض کیا، اس پہاڑ پر میرے 2 چھوٹے چھوٹے نومولود بچے ہیں، بس آپ مجھے آزاد کر دیجئے کہ میں جا کر انہیں دودھ پلا سکوں، پھر میں واپس لوٹ آؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم ایسا ہی کرو گی؟ اس نے عرض کیا، اگر ایسا نہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے سخت عذاب دے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا اور آپ وہیں اسی کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ کافی وقت گزر گیا لیکن وہ واپس نہ آئی۔ تھوڑی دیر بعد آپ کی نظر دور پہاڑ پر گئی تو دور سے وہ ہرنی بھاگی ہوئی واپس آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دوبارہ باندھ دیا۔ پھر اچانک وہ اعرابی جس نے اس ہرنی کو باندھ رکھا تھا ادھر آ گیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ہرنی کو آزاد کر دو۔ بس اس اعرابی نے اسے فوراً آزاد کر دیا۔ وہ وہاں سے دوڑتی ہوئی نکل گئی اور وہ یہ کہتی جا رہی تھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری گھرانے میں ایک اونٹ تھا جس پر وہ کھیتی باڑی کے لیے پانی بھرا کرتے تھے۔ وہ ان کے قابو میں نہ رہا اور انہیں اپنی پشت استعمال کرنے یعنی پانی لانے سے روکا۔ انصار صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہمارا ایک اونٹ تھا، ہم اسے کھیتی باڑی کے لیے پانی لانے کا کام لیتے تھے، وہ اب ہمارے قابو میں نہیں رہا اور اب وہ خود سے کوئی کام نہیں لینے دیتا۔ ہمارے کھیت کھلیان اور باغ پانی کی قلت کے باعث سوکھ گئے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اٹھو۔ بس سارے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احاطے میں داخل ہوئے تو اونٹ جو کہ ایک کونے میں تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹ کی طرف چل پڑے۔ انصار کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کتے کی طرح باولا ہو چکا ہے اور ہمیں اس کی طرف سے آپ پر حملے کا خطرہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اونٹ نے جیسے ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا، یہاں تک کہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سجدے میں گر پڑا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پیشانی سے پکڑا اور حسب سابق دوبارہ کام پر لگا دیا۔ صحابہ کرام نے دیکھ کر عرض کی، یا رسول اللہ، یہ تو بے عقل جانور ہوتے ہوئے بھی آپ کو سجدہ کر رہا ہے اور ہم تو عقل مند ہیں، لہٰذا اس سے زیادہ حقدار ہے کہ آپ کو سجدہ کریں۔ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جانوں سے زیادہ آپ کو سجدہ کرنے کے حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی فرد بشر کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے، اور اگر کسی بشر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔